बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उर्दू 11वीं जमात के साथ मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा सबक है हिस्सा गज़ल, आपके सिलेबस की, आपकी किताब की आखिरी गज़ल जिसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ हमारा जो है ये आखिरी गज़ल और आखिरी जो है ये सबक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सबक है ये शायर नहीं है बल्कि एक शायरा है जिसका नाम है परवीन शाकिर। ये भी इसका असल नाम है सैयदा ख़ानदान से ताल्लुक़ है और सैयदा परवीन शाकिर इसका मुकम्मल नाम। तखल्लुस जो है वो बीना के नाम से रखती है, ठीक है, बीना तखल्लुस है इसका। उसके बाद पैदाइश है इसकी 1952, ठीक है, और वफ़ात है 1994 में। तो सिनफ के एतबार से ये गज़ल है और 20वीं सदी की उर्दू अदब की मुमताज़ शायरा जिसने अपनी शायरी के ज़रिए एक अलग अपना यानी कि पहचान बनाई और एक नाम पैदा किया, ठीक है, और बड़े बड़े शुआरा की सफ़ के अंदर जो है अपने आप को शामिल किया। उसके बाद इनकी शायरी के अंदर आपको एक जदीद किस्म का लबो लहजा मिलेगा और उसके बाद जो एक क्लासिकी यानी कि इस तरह महसूस होता है जैसे अभी अभी किसी ने ये शेर को पढ़ा है, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने कोई भी तशरीह करनी है, तशरीह करने से पहले आपने जो शायरा या शायर हजरात हैं उसके बारे में कम से कम 1-2 लाइनें आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। अब ये है हमारी गज़ल, इसमें भी हम जब हम इसकी तशरीह करेंगे, गज़ल इसकी पढ़ते हैं तो कोई भी शेर आ जाए यानी कि एक गज़ल में से 3 आएंगे, ठीक है। आपने 3 लिखने और हर एक जो है वो शेर उसके लिए आपने अलग अलग यानी कि उसकी तशरीह करनी है। और उसके बाद तशरीह जब आपने शुरू करनी है, ये अलग अलग क्यों करते तशरीह ये भी सुन ले थोड़ा सा, क्योंकि नज़म के अंदर हम इकट्ठी तशरीह करते लेकिन गज़ल के अंदर हम जो है वो हर शेर की अलग करते। इसकी वजह यह है कि गज़ल का उन्वान नहीं होता, ठीक है। गज़ल के अंदर पहला शेर अगर हकीकत की तरफ जाता है तो दूसरा मजाज की तरफ। अगर हम एक ही पैराए के अंदर उसकी तशरीह कर दें तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि पहला आप उसको हकीकत की तरफ जोड़ रहे और दूसरे के अंदर नीचे आपने शुरू मजाज की तरफ कर दिया, ठीक है। इस वजह से गज़ल का हर शेर जो है वो अलग होता है। शायर की जो नफ्स तबा उसको देख के हम उसकी तशरीह करनी होती है, ठीक है, कि आया कि शायर या शायरा इसको किस तरह बयान कर रही है, किस तरफ लेके जा रही है। अगर हकीकत की तरफ तो हकीकत देखेंगे, अगर मजाज तो मजाज। कुछ अशार ऐसे होते हैं जो मजाज लेकिन वो हकीकत की तरफ भी, तो फिर इस तरह हमने उसकी तशरीह करनी है कि दूसरे मफहूम में अगर हम ले हकीकत की तरफ भी इसकी ये तशरीह बन सकती है, उसको भी आपने लिखना होता है, ठीक है। तो ये देख लें, सबसे पहले परवीन शाकिर जो है जदीद लबो लहजे की शायरा है जिन्होंने औरत के जज्बात एहसासात को बड़े ही खूबसूरती में लतीफ़ पैराई में बयान किया, यानी कि बारीक बीनी से औरत को औरत के जो भी एहसास थे, जज्बात थे, औरत क्या चाहती थी, क्योंकि औरत जो है हमारे मुआशरे के अंदर अपनी आवाज़ को, अपनी बात को, अपने ख्याल को लोगों के सामने बयान नहीं कर सकती, यानी कि अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। जो कि औरतें, ख़ानदानी औरतें होती हैं, वो अपनी जो दिल की बात होती है या फिर वो जज्बात जो उसके होते हैं, ख़यालात होते हैं, वो डरती सहमी बयान नहीं करती किसी के सामने, ना अपने बाप के सामने, ना अपने जो है भाई के सामने, जो कि होना चाहिए, ठीक है। इस्लाम भी हमें इस बात का दर्स देता है कि औरत जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कहा कि उसकी इजाज़त ज़रूरी है, यानी कि उसके जो भी जज्बात है, जो भी ख़यालात है वो होने चाहिए, ठीक है। उससे मशावरत करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए। ये हमें इस्लाम भी इस बात का जो है वो दर्स देता है। तो औरत के जज्बात को, एहसासात को क्या चाहती है और उसको बड़ी ही बारीक बीनी से परवीन शाकिर ने अपनी शायरी के अंदर उनका जिक्र किया, ठीक है। अब गज़ल पढ़ते हैं और गज़ल के अंदर जितने मुश्किल अल्फाज के मानी वो साइड पे मैंने लिखे हुए। सबसे पहला मतला मैंने आपको बताया था किसी भी गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसमें शायर जो है वो या शायरा जो है वो उसके अंदर रदीफ़ काफ़िया बिल तरतीब दोनों आए, ठीक है, उसको मतला कहते हैं। पहला है बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समुंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना, ठीक है। अब इसमें इशारा और किनारा ये काफिया, ये
اور देखना ये ردیف بنے گا، ٹھیک ہے۔ بادباں یہ لفظ اس میں مشکل ہے۔ بادباں کا مطلب وہ پردہ جو بحری جہاز کے رخ بدلنے کے لیے لگایا جاتا ہے، یعنی کہ بحری جہاز کے اوپر ایک پردہ، یعنی کہ 2 پڑ یا 3 پڑ کی شکل کا ہوتا ہے، وہ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ایک بحری بیڑے کو، بحری جہاز کا رخ جو ہے آپ نے موڑنا تب، یا پھر ہواؤں کو، یعنی کہ جب ہوا جو ہے وہ اس کے سمٹ ٹکرائے گی اور وہ پردے گھومیں گے تو حرکت پیدا ہوگی، اس طرح کشتی جو ہے وہ آگے کی طرف، جہاز آگے کی طرف بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ بادباں کھولتا ہے، جو ملا ہوتا ہے اس کو چلانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جدید لب و لہجہ اس نے استعمال کیا ہے یہ شاعرہ نے، تو اس میں اپنے محبوب سے مخاطب ہے، یعنی کہ کہتی ہے، زیر نظر جو ہے اس کی تشریح کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک بادباں، ایک ملاح، ایک کشتی کو چلانے والا، ایک جہاز کو چلانے والا، وہ جب بھی اپنے سفر کو یعنی کہ ابتدا کرتا ہے، سفر شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ بادباں دیکھتا ہے کہ کب میں نے کھولنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ سیدھی منزل پہ ہوتی ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے، کیسے لے کے جانا، ہواؤں کا، کیونکہ درمیان کے اندر ہواؤں کا رخ بھی ہوگا، یہ طوفان بھی آ سکتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کسی ایسی آفت کے اندر ہم جو ہے وہ مبتلا بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک ملاح کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہمیں اس سفر کے اندر کیا کیا تکالیف جو ہے، کیا کیا چیزیں، کیا کیا دکھ جو ہے، یا کیا کیا ہم جو ہے کس کے ساتھ ہمارا یعنی کہ تعلق یا واقعہ ہمارے ساتھ رونما ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ملاح کے ذہن میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہے جب وہ سفر کی ابتدا کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے پتہ ہی نہیں ہے اور اس نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا، نہ ہی کچھ لیا، نہ ہی کچھ اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی ملاح ہوتا ہے، کشتی کو چلانے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس کو یعنی کہ اپنی منزل تک پہنچانے والا، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر ہم نے جانا ہے، پھر سمندر کے اندر ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی مچھلیاں جو ہے وہ بھی اس کی زد میں، یا طوفان آ جائے، یا پھر لہر ایسی آ جائے کہ کشتی جو ہے ڈگمگانے لگے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے وہ پہلے ہی اپنا سامان، ہر چیز کہ وہ اپنے پاس رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بادباں کشتی کا رخ جو ہے نا وہ موڑنے کے لیے لگائے جاتے ایک پنکھے یعنی کہ اوپر، کہ جس سے ایک کشتی کا رخ بھی یعنی کہ اس کو اگر دائیں طرف لے کے جانا یا بائیں طرف لے کے جانا تو وہ دوسری یہ کہ ہوا پیدا کرنے کے لیے، وہ ہوا جو ہے وہ جب چلتی ہے اس کو روکنے کے لیے تاکہ یہ کشتی جو ہے وہ آگے کی طرف یا جہاز آگے کی طرف چلے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک استعارے کے طور پہ اس نے استعمال کیا، یہ کشتی کا ذکر نہیں ہے، ملاح کا ذکر نہیں ہے، صرف اس نے سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بتلایا۔ جس طرح عموماً عام جو اچھا شاعر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے نہیں بات کرتا، بلکہ وہ کسی چیز کو استعارے کے طور پہ لے کے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا۔ جس طرح آپ کے قومی شاعر علامہ اقبال انہوں نے اپنی جتنے بھی نظمیں ہیں یا غزلیں امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے ڈائریکٹ اس نے امت مسلمہ کو نہیں کہا، بلکہ اس نے کسی ایک ٹہنی کو لیا، ایک درخت کو لیا، ٹھیک ہے، اب اس نے سمجھایا ہے کہ یہ ٹہنی اگر درخت سے ٹوٹ جائے تو یہ ٹہنی کے اوپر کبھی بھی سبزہ نہیں آ سکتا، اگرچہ بہار آ جائے، اگرچہ بارش آ جائے، کبھی بھی جو ٹوٹی ہوئی ٹہنی وہ کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں سے کوئی ایک بندہ جو جماعت سے، مسلمانوں کی جماعت سے ایک الگ اپنا فرقہ، اپنا گروہ بنا لے، وہ کبھی بھی انقلاب یہ نہیں پیدا کر سکتا، کبھی بھی اس کے جو ہے وہ زندگی کے اندر روحانیت، خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس نے سمجھایا پوری، یعنی کہ نظم کے اندر درخت اور ٹہنی کا ہی ذکر کرتا ہے، لیکن سمجھانا کس کو چاہتا ہے؟ امت مسلمہ کو، مسلمان۔ اسی طرح جو اچھے شاعر ہوتے ہیں وہ استعارے کے طور پہ کچھ چیزوں کو لے کے آتے ہیں، لیکن اس کا اصل مدعا، اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جس طرح بادباں کا لفظ استعمال کیا ہے پروین شاکر نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے، میں سمندر کے اندر جتنی بھی، یعنی کہ سمندر دیکھنے سے مراد یہ کہ میں جتنی بھی تکالیف ہوگی میں برداشت کر لوں گی اس راستے کی طرف، کیونکہ جو بندہ اس راستے کی طرف، محبت کا جو راستہ ہوتا ہے، پیار کا جو راستہ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی بڑی دکھ، بڑی بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تکالیف گھر سے مل سکتی ہے، گھر سے باہر بھگا سکتے ہیں، محلے سے، گلی سے، مکان سے، اس علاقے سے، اس ملک سے در بدر کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھ کے
پھر جو ہے نا ہم نے جو ہے وہ کسی سے محبت یا کسی سے جو ہے وہ جب ہم نے اپنا ناتا تعلق رشتہ تعلق قائم کرنا ہوتا ہے تب اس کے بعد، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ سوچے سمجھے بغیر ہی ہم نے کسی سے اپنا تعلق قائم کر لیا، بعد میں پھر مصیبت کے بعد کیا کہ یا تو دونوں راستے جو ہے نا وہ الگ الگ جدا ہو جائیں گے یا لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے سمجھاتی ہے کہ اس سے پہلے تم سوچو کہ اس راستے کے اندر ہمیں بڑی بڑی تکالیف آئے گی، بڑی اذیتیں آئے گی، گھر بار سے، گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، وہ محلے والوں کی، کسی بھی طرح جو ہے نا وہ ہمیں آئے گی لازمی، ٹھیک ہے، لیکن میں ان تکالیف کو برداشت کروں گی۔ پروین شاکر کہتی جو بھی تکالیف آئی میں جو ہے وہ اس کو قبول کروں گی اور اس کو خوشی خوشی اپنے سینے سے لگاؤں گی، کوئی بھی غم، لیکن تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے اپنی منزل پہ نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی منزل جو ہے اس کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اگر تم اپنی منزل کو دیکھو گے اور میں یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی یا بڑی تکالیف اس کو دیکھوں گی تو ہم دونوں ایک اچھی منزل تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس شعر کے اندر شاعرہ جو ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اس کے اندر محب ایک عورت ہے اور محبوب اس مرد ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ اس کو ہم نے شروع اگر کرنا ہے تو جتنی بھی تکالیف چھوٹی موٹی بڑی، ٹھیک ہے، اس کو میں برداشت کر لوں گی، لیکن اس راستے پہ قدم رکھنے سے پہلے تم نے یہ سوچنا ہے کہ آیا کہ تم مکمل منزل تک جاؤ گے یا بیچ راستے کے ہمیں تنہا چھوڑ دو گے۔ اگر تو آپ کی نظر، آپ کا فوکس جو ہے صرف اپنی منزل پہ، تو پھر ہم یہ راستہ بآسانی، باقی رہی تکالیف، زمانے کی طعنے تنقید باتیں، اس کو میں قبول کر لوں گی، اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ یہ ہے پہلے جو ہے وہ شعر کا بالکل آسان الفاظ میں، آپ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو کرنا، اس میں حوالے کا شعر کہ جان کا نذرانہ دینے سے ہی ملتی ہے مراد، کچھ نہیں ہاتھ آتا خاک و خون میں لتھڑے بغیر، یعنی کہتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے تکالیف تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک منزل کو پائیں اور منزل تک بآسانی خوشی خوشی چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے مشکل آتی ہے، تنگی آتی ہے، راستے کے اندر پتھر کنکر ہر چیز جو ہے نا وہ راستے کے اندر آتی ہے، تب جا کے راستہ گندا ہوتا ہے، راستے کے اندر بچھو ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، راستے کے اندر طرح طرح کے موذی قسم کے جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں۔ جانور سے مراد یہ کہ تکالیف، لوگوں کے گندے لہجے ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں ہوتی ہیں، اپنوں کی انگلیاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، تنقیدیں ہوتی، گالیاں نکالتے لوگ، تو یہ ساری چیزوں کو اگنور کر کے، ختم کر کے، تب بندے نے صرف اپنی نظر جو ہے وہ اپنی منزل پہ رکھے گا تو وہ منزل آپ کے لیے آسان ہوگی، ٹھیک ہے۔ قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی وقت کی ہو سکتی ہے، کسی منزل کو پانے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، موبائل کو چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گندے دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے تب جا کے پھر منزل تک پہنچتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی منزل وہ قربانی مانگتی ہے، قربانی کے بغیر کسی بھی چیز کو بندہ آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ بچھڑنا آسان تو نہ تھا، ہم نے اس کو الوداع کہہ دیا، شاعرہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، کہتی ہے کہ ہم نے یہ پہلے تو ایک دوسرے سے جب علیحدگی یا تنہائی ہم نے اختیار کرنی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ ایک آپ کے ساتھ صدیوں سے رہ رہا ہو، آپ کے ساتھ بچپن سے اس کا یارانہ ہو، لڑکپن بھی آپ کے ساتھ گزرا ہو، پھر اچانک آپ اس کو خیر بات کہہ دیں، کہتا ہے یہ آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ ایک باپ ہوتا ہے، وہ چھوٹی اپنی بیٹی کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، جوان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس کا عقد نکاح کر دیتا ہے، تو وہ اس بیٹی کو، اپنے کلیجے کو دوسروں کے ہاتھ میں دینا یا اس کو گھر سے جو ہے الوداع کرنا، باپ پہ جو بیتی ہے نا، اس شعر کا مفہوم بس وہی سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ کہتی ہے کہ یہ آسان امر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ جس طرح ایک باپ جو ہے اس کے دل کے اندر دکھ تکالیف ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو جو ہے وہ 16 17 18 19 20 سال اس نے اپنے گھر کے اندر پالا پوسا، پھر یکدم اس کو یعنی کہ ایسا الوداع کرنا کہ، کیونکہ وہ جو لمحہ ہوتا ہے الوداعی کا، وہ یہ نہیں کہ دوبارہ واپس آ جانا، وہ پکا پکا جو ہے وہ یعنی کہ الوداع ہوتے ہیں اپنی بیٹی کو، تو جو کیفیت اس باپ کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ بیٹی جب مڑ کے دیکھتی ہے اپنے بابا کو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے، وہی کیفیت اس شعر پہ آپ لاگو کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ محبوب جو میرے ساتھ تھا
وہ جدائی جو ہے برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے مڑ کے دیکھا نا تو یہ کیفیت برداشت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں لکھ لیا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کس شباہت کے لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجرا ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ شب ہجرا، ہجر کی رات، جدائی کی رات، ٹھیک ہے۔ ستارہ دیکھنا، اس کو استعارے کے طور پہ، شباہت کسے کہتے ہیں؟ جوانی کو، ٹھیک ہے، خوبصورت، شباہت کا مطلب خوبصورت یا جوانی۔ اب یہ محبوب جو ہے جب بندہ جدا ہوتا ہے، یعنی کہ محبوب آپ سے الگ ہے، تنہا ہے، اپنے کا رشتہ اس سے منقطع ہو گیا، تعلق ٹوٹ چکا ہے، پھر کیا کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ ستاروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، ستاروں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی قسمت آزمائی کرتے تھے۔ اس کا یہ بھی معنی مفہوم آپ مراد لے سکتے۔ دوسرا یہ کہ ستاروں کے ساتھ، یعنی کہ وہ محبوب اس قدر اپنے محبوب کے لیے، شاعرہ جو ہے محبوب کو یاد کر رہی ہے، اور وہ رات کی تنہائی ہے، شب ہجرا، یعنی کہتی ہے کہ یہ رات اتنی لمبی ہے کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یعنی کہ جب بندہ کسی سے جدا ہو، یعنی کہ جدائی ہو جائے، اور وہ بندہ کسی سے منقطع علیحدہ رشتہ اپنا قائم کر لے، یعنی کہ اس سے بالکل تعلق، ناتا تعلق، رشتہ توڑ دے، وہ رات بڑی ہی طویل ہوتی ہے۔ اگرچہ رات تو وہی ہوتی ہے نا، لیکن اس بندے کے لیے رات بڑی طویل ہوتی ہے، گزرنے کا نام نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، ایک بیمار بندہ، اس سے جا کے پوچھئے کہ رات کس طرح بسر، وہ اللہ اللہ کر کے کہتا ہے کہ رات گزر جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ کہتی ہے کہ شب ہجرا، جدائی کی رات جو ہوتی نا، اس کو طے کرنا، اس کو گزارنا، یہ بہت اذیت والا معاملہ ہے، بہت ہی مشکل کام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ستاروں کو دیکھ رہی ہے، خیال کے اندر اپنے محبوب کو دیکھتی ہے، کہ وہ چاند کو دیکھتی ہے، اور چاند کے اندر اپنے محبوب کو، کہ کس طرح وہ میرا محبوب، یعنی کہ اس کا ذہن، اس کا تخیل جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ بلند ہے، ارتفاع ہے، کہ وہ چاند کے اندر اتنے خیالوں کے اندر مگن ہے کہ وہ جب چاند کو دیکھتی ہے تو اس چاند سے مخاطب ہے کہ وہ چاند جو ہے میرا محبوب ہے، اور اس چاند کے سے بھی زیادہ خوبصورت، وہ کیا کہ میرے در، میری دہلیز پہ آیا ہوا ہے، کہ کس شباہت کے لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، کہ وہ چاند جو ہے اس کو اپنا محبوب تصور کر رہی ہے خیال، یعنی کہ تخیل کی دنیا میں، اور کہتی ہے کہ وہ چاند جو ہے میرے سامنے، میرے در، میری دہلیز، میرے جو ہے وہ پاس آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ لکھ لیں، بزم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی، درد کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈل گئی۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، ٹھیک ہے، پسپا ہوئے، یعنی کہ پسپا، پس شکست کو کہتے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرا، صف آرا کہتے ہیں کسی کو اپنے سامنے پانا۔ صف آرا کا معنی میں نے لکھا ہوا ہے، جنگ کے لیے تیار، ٹھیک ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ جن کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، جن کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، اور جن کو ہم نے کھلایا پلایا، جن کے ساتھ ہمارا اچھا رشتہ تعلق قائم، جن کے لیے ہم نے ساری زندگی وقف کر دی، سب کچھ ان کو دے دیا، کیا دیکھتے ہیں کہ مقابل صف آرا، سب سے پہلی صف میں اس ہی، یعنی کہ ان بندوں کو اپنے مد مقابل لڑتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا۔ اس میں منافقت کا جو ہے وہ ذکر کر رہی ہے کہ کس قدر جو ہے وہ منافق ہو گیا، کس کے وہ میرے جو دشمن ہے، یا وہ لوگ جو مجھ پہ تنقید کرنے والے، وہ لوگ جو مجھ پہ کیچڑ اچھالنے والے، میرے خلاف الزام تراشیاں کرنے والے، آج میں نے اپنے کو، جس کو میں نے اپنا بڑا ہی دل کے قریب جانا ہے، ان کی صف میں دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کیا قیامت ہے؟ قیامت یعنی کہتے ہیں کہ تباہی، کیا تباہی آ چکی ہے کہ ایسا بندہ جس نے ہمارے ساتھ کھایا پیا، بیٹھا اٹھا، ہم نے زندگی اپنے دل کے پاس رکھا، آج جب اس کو دشمن کی صف میں اور پہلے جو ہے وہ سطر میں دیکھا تو بڑا ہی دکھ ہوا۔ اس میں آپ انداز جسے زیست کیے میں نے سکھائے، دیکھو کہ میرے آج مقابل بھی وہی ہے، یعنی کہ زندگی کے طور طریقے جس کو ہم نے سکھائے وہ آج میرے مقابل کھڑا ہے۔ وہ آج میرا نام مٹانے پر تلا ہے، جو شخص جواں میری دعاؤں سے ہوا۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں حوالے کا، جتنے بھی میں بھی جہاں جی کا ضیاء پہلے سے ہے، جیتنے میں بھی جہاں جی کا ضیاء پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا ہے۔ جیتنے میں بھی جہاں جی دل کو کہتے ہیں، ضیاء نقصان، ٹھیک ہے، ایسی بازی ہارنے میں، خسارہ بھی نقصان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ اگر ہم بازی جیت بھی گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسی بازی جیتنے میں بھی جہاں جی کا ضیاء پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں
کہ ایسی بازی جو ہم جیت رہے ہیں یعنی کہ اس میں بھی خسارہ، کیونکہ ایک عاشق کے لیے محبوب کی اذیت تکالیف، اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لوگوں کی تنقیدوں کو سنتا ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی نقصان ہے نا، ایک قسم کا یہ بھی ایک ہمارا نقصان ہے۔ اگر ایسی بازی یعنی کہ محبوب نہ ملا، محبوب منقطع یعنی کہ اس نے اپنا جو ہے وہ تعلق کسی اور کے ساتھ قائم کر لیا اور ہم سے جو ہے وہ منقطع انحراف کر لیا، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم بازی ہار بھی گئے نا، تو جب جیتے تھے تب بھی نقصان ہمارا تھا، اب ہار گئے تو اس نقصان کو ہم بخوشی قبول کرتے، اور محبوب کے لیے ہم اپنے یعنی کہ جان کا نذرانہ، جان بھی اس محبوب کے لیے چلی جائے یعنی کہ اس کے لیے، تو ہم اس کو بھی باعث سعادت سمجھیں گے، عقیدت سمجھیں گے کہ محبوب کے لیے ہماری جان پیش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں بھی آپ یہ لکھ لیں کہ اس شرط پہ کھیلوں گی میں تجھ سے پیا بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری، ٹھیک ہے، یہ اس میں حوالے کا لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا، ٹھیک ہے۔ آئینے کی آنکھ، شیشے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا، کیا کیا دکھائے گا، انوکھی بات۔ وہ کہتی ہے کہ اب اس کے ہٹ کے اور کیا چیز جو ہے میں تجھ سے دیکھنا چاہتی ہوں، بالکل آسان فہم، یہی جو ہے نا جو دوسرا ہم نے تشریح کی ہے اسی کے اندر وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ 30 آخری شعر ہے مقطع، مقطع نہیں بلکہ یہ آخری شعر ہے، ٹھیک ہے۔ مقطع اس کو کہتے ہیں جس میں تخلص استعمال کیا جائے، جس میں تخلص استعمال نہ کیا جائے وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ مشت خاک یعنی کہ مٹھی، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں، زندگی بے بسی کا استعارہ دیکھنا، یعنی کہ وہ کہتی ہے اس میں آخری اپنے جو ہے وہ شعر میں کہ یہ جو ہوا کی زد میں ایک مشت خاک، یعنی کہ میری جان یا میرا جو ہے وہ جسم ایک مشت خاک، ایک مٹی، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا، یعنی کہ زندگی اتنی بے بس ہو چکی ہے، یعنی کہ اتنی بے بس کہ ایک مشت خاک، ایک وہ مٹی کا پتلا ہمیں نصیب نہ ہوا، ٹھیک ہے، اتنی بے بس کہ وہ مٹی کا پتلا ہم تک نہ پہنچ سکا، اس کو ہم حاصل یا پا نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھنے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلی، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا آخری یہ غزل، ٹھیک ہے، اس کی تشریح۔ اب اس کا آخری لیکچر جو ہوگا وہ ہے اس کے مشقی سوالات۔